Assalamu alaikum Nazreen. I hope you are doing well and we are going to discuss next 10 questions of the same paper PMS Ministerial Quota GK पेपर 2019 2019 के पेपर के MCQs 61 से लेकर 70 तक एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे बड़ा शहर याद रखें, वो कराची है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, नंबर 1 पे है। और जो सेकंड पे है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद रावलपिंडी ज़ाहिर है, उसके बाद इस्लामाबाद में ही उससे बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए। और जो रैंकिंग में तीसरा बड़ा एयरपोर्ट है पाकिस्तान का वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर है। तो ज़ाहिर है सबसे पहले कराची, फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी, देन लाहौर ही हो सकता है ना। उसके बाद फिर पेशावर चले जाएं और फिर मुल्तान। तो इस रैंकिंग में याद रखें, पहले 2 या 3 याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सारे याद रख लें तो वेल एंड गुड, लेकिन पहला कराची में है, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। दूसरा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी में, देन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में। ठीक है, ये तीनों रैंकिंग में पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा बड़ा एयरपोर्ट है। देन बच्चा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर चौथा है और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्तान जो है वो 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैंड ऑफ थेफ्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन वुमेन नेम्ड। उस खातून का नाम क्या था जिस पर चोरी का जुर्म साबित हुआ था? उसका नाम फातिमा बिनते असवद था और वो कुरैश कबीला से ही बिलोंग करती थी, बनु मखजूम कबीले से। और ये वो खातून थी इस्लाम में जिन पर पहली चोरी, यानी पहली मुसलमान थी जिन पर चोरी साबित हुई, और इनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हाथ काटा गया था। इनको चोरी की सज़ा इस्लाम के मुताबिक दी गई थी। ये वो पहली मुसलमान खातून थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा का जो असल नाम था वो अब्दुर्रहमान इब्न सखर था। सखर यानी स्वाद खे और रे, सखर नहीं है, ये सखर है। और अबू हुरैरा उनका नाम, यानी उनकी कुनियत इस तरह से पड़ी कि वो रिवायत में है कि वो कहीं से बिल्ली के बच्चे उन्होंने देखे तो वो उन बच्चों को उठा कर ले आए, अपनी आस्तीन में डालकर साथ ले आए। तो अबू हुरैरा का मतलब है बिल्ली के बच्चों वाला। तो ये उनका मतलब टाइटल इतना फेमस हुआ कि वही उनका नाम बन गया बाद में। अबू हुरैरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे और बहुत बुलंद पाया के रावी हैं हदीस के। उनकी तकरीबन 50,000 के लगभग अहादीस हैं जो उन्होंने नरेट की हैं, और इस्लाम में उनको बहुत बुलंद मकाम हासिल है हदीस के रावी होने के सिलसिले में। उन्हें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा अहादीस तो याद थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहरीन मुअज्जिन बनाकर भी भेजा था। और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए थे और हज़रत अबू हुरैरा 603 ईस्वी में पैदा हुए थे, और उनका इंतकाल 679 AD में हुआ था। और खिलाफत राशिदा के दौरान हज़रत उमर के दौर में वो बहरीन के गवर्नर भी मतलब बने थे, और बड़े मतलब मुख्तसर अरसे के लिए उन्होंने बहरीन के गवर्नर का ओहदा संभाला था। और हज़रत उमर के करप्शन का इल्ज़ाम लगाने पर या करप्शन का कहने पर वो गवर्नर का ओहदा छोड़कर वापस मदीना तशरीफ़ ले आए थे। सवाल नंबर 64, हाउ मैनी टाइम्स द नेम अहमद इज़ मैंशनड इन होली कुरान। कुरान मजीद में अहमद का नाम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, कितनी दफ़ा आया है? तो अहमद का नाम सिर्फ़ एक दफ़ा आया है। सूरह सफ़ आयत नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सफ़ आयत नंबर 6, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूली याति मिन बादी अस्मुहु अहमदुन। ये अहमद का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। वइज़ क़ाला, और जब कहा ईसा इब्न मरियम ईसा ने, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति, कि मैं आपकी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल हूँ और जो तस्दीक करता हूँ आप तौरात की जो नाजिल हुई, मुबश्शिरन, और मैं खुशखबरी देता हूँ, बिरसूलिन, रसूल की, याति मिन बादी इस्मुहु, जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम होगा अहमदुन, अहमद। अब ये
عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اور اس سلسلے میں یہ لفظ احمد کا استعمال ہوا قرآن مجید میں، اور یہ ایک ہی بار آیا ہے۔ جہاں تک لفظ محمد کا تعلق ہے تو وہ 4 دفعہ آیا ہے۔ نیکسٹ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں کہ احمد بائی حضرت آمینہ، جو ان کا نام احمد تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی والدہ حضرت آمینہ نے رکھا تھا۔ ویسے اناؤنس ان کی میرے خیال میں پیدائش کے 9 دن بعد حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ ایک آپ الہام میں کہہ لیں یا خواب میں، جس طرح سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا معجزاتی طور پر، اور انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا۔ اور جو نام محمد ہے وہ ان کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے نام رکھا تھا محمد۔ نیکسٹ کویسچن، موسٹ پاپولر سٹی ان دا ورلڈ از، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا یا گنجان آباد شہر ٹوکیو ہے، جاپان کا۔ اور یہ سوال ایگزامینر کا اتنا فیوریٹ ہے کہ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد شہر کون سا ہے، تو وہ ٹوکیو ہے، جاپان کا۔ اور اگر جاپان کے کیپٹل کی بات کریں تو وہ بھی ٹوکیو ہی ہے۔ کویسچن نمبر 66، آئس فلوٹس بیکاز، اب یہاں پر فلوٹ اور سوئم کا فرق پہلے دیکھ لیں، ہم اس کو اکثر مکس کر دیتے ہیں۔ فلوٹ ہوتا ہے بے جان چیز کا تیرنا، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا پانی کے اوپر تیر گیا تو اس نے فلوٹنگ کر لی، یعنی فلوٹ ہو گیا وہ۔ اور برف اگر پانی کے اوپر تیر رہی ہے تو وہ فلوٹ کر رہی ہے۔ جب کوئی جاندار چیز تیرتی ہے تو وہ سوئم کرتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی جاندار چیز ڈوبتی ہے تو وہ ڈراؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، DROWN، ڈراؤن۔ اور ڈراؤننگ مین کیچس ایٹ اے اسٹرا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو جب آدمی ہے وہ جاندار چیز ہے وہ ڈوب رہی ہے تو اس کو ہم ڈراؤننگ کہیں گے۔ اور جب کوئی بے جان چیز ڈوبتی ہے تو اس کو ہم سنک کہتے ہیں، سنک، ڈوبنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ آئس فلوٹس بیکاز، آئس اس لیے پانی پر تیرتی ہے کیونکہ اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ پانی سے کم ہوتی ہے۔ کیوں کم ہوتی ہے؟ پانی میں ہائیڈروجن بانڈز بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، تو وہ ذرا کلوز ہوتے ہیں مالیکیولز، لیکن جیسے ہی پانی فریز ہوتا ہے اور مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ ایک ریجڈ قسم کی اوپن ہیگزاگونل کرسٹل شیپ بناتے ہیں نا، تو مالیکیولز ایک ایسے سیکوینس میں ارینج ہو جاتے ہیں کہ ان میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کے اندر مالیکیولز کی کوئی خاص شیپ نہیں ہے، بس ہائیڈروجن بانڈز بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن آئس میں چونکہ وہ جم جاتے ہیں ایک جگہ پر تو ان کا ایک ریجڈ سٹرکچر بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے سپیس بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب ہم فریج میں پانی رکھتے ہیں، جب وہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے، تو وہ درمیان سے تھوڑا اوپر اٹھا ہوتا ہے، یعنی اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے اس پانی کا جب وہ برف میں کنورٹ ہو گیا نا۔ لیکن اس کا جیسے ہی اس کا والیوم تو انکریز ہو گیا لیکن اس کی ڈینسٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ اب کسی بھی چیز کو تیرنے کے لیے یہی تو رول ہے نا کہ سمندر کی سطح پر بحری جہاز جو پورے شہر کے جتنا ہوتا ہے وہ تیر جاتا ہے، سوئی ڈوب جاتی ہے کیونکہ اس کا سرفیس ایریا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی برف ایک تو اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے جب پانی جم کر برف بنتا ہے، دوسرا اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے تو اس لیے سرفیس ایریا بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے اور اس کا والیوم بڑھنے کی وجہ سے برف پانی پر تیرتی ہے۔ ایز کمپیئر ٹو آئس، واٹر کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا والیوم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور برف اس کے اوپر آ جاتی ہے اپنا والیوم زیادہ اور ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے۔ آئی تھنک دس از کلیئر، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ نیکسٹ کویسچن، دا لانگیسٹ ماؤنٹین رینج از، دنیا کا سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بنتا ہے اینڈیز۔ اینڈیز ماؤنٹین رینج دنیا کی لانگیسٹ ماؤنٹین رینج ہے۔ اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اینڈیز ماؤنٹین رینج کی لوکیشن ہے ساؤتھ امریکہ۔ ساؤتھ امریکہ کے ویسٹ کی سائڈ پہ نا، ویسٹرن سائڈ پہ وہ along with the coast، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ وہ چلتی جاتی ہے، یعنی جو پیسیفک اوشن ہے نا ساؤتھ امریکہ کے ویسٹ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ بالکل وہ ساتھ ساتھ، میں آپ کو پکچر میں دکھاتا ہوں، آپ یہاں دیکھیے ساؤتھ امریکہ کے ویسٹرن سائڈ پہ وہ بالکل ساتھ ساتھ ایک ماؤنٹین رینج چلتی ہے جس کو ہم اینڈیز ماؤنٹین رینج کہتے ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج ہے۔ کویسچن نمبر 68، ہاؤ مینی مصارف آف زکوٰۃ آر مینشنڈ ان ہولی قرآن؟ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کتنے بیان کیے گئے ہیں؟ تو مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے جن کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بنتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ جو بیان کیے گئے ہیں قرآن میں 8، ان کا تذکرہ کس صورت میں ہوا ہے؟ تو سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں 8، اور
اس کے علاوہ یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جس کا آغاز نہیں ہوتا، تو وہ سورہ توبہ ہی ہے، دی اونلی ون سورہ آف قرآن مجید۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے، تو وہ سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے اور سورہ توبہ میں 1 دفعہ بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ کویسچن 69، وین ڈڈ پاکستان ون دا فرسٹ ہاکی ورلڈ کپ؟ پاکستان نے پہلا ہاکی کا ورلڈ کپ کب جیتا تھا؟ پہلا سوال جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ 1971 میں، یعنی جب ہم سے بنگلہ دیش جدا ہوا، ایسٹ پاکستان جب ایک الگ ملک بنا اینڈ دے ڈکلیئرڈ انڈیپینڈنس، تو اس وقت ہم نے پہلا ہاکی کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے اس ایسوسیشن میں۔ پاکستان از ون آف دا موسٹ سکسیزفل نیشنل فیلڈ ہاکی ٹیمز ان دا ورلڈ ود اے ریکارڈ 4 ہاکی ورلڈ کپ ونز۔ اب یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے، امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے اب تک کتنے ہاکی کے FIH ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ پاکستان نے 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ کب کب جیتے ہیں؟ پہلا تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ 1971 میں جیتا تھا، دوسرا اس کے کتنے سال بعد؟ 7 سال بعد 1978 میں جیتا تھا۔ پہلا 1971 میں، دوسرا 1978 میں، تیسرا اس کے فوراً بعد 1982 میں، یعنی 4 سال بعد، اور اس کے بعد پھر چوتھا 1994 میں جیتا تھا۔ پاکستان ہاکی ٹیم ہمیشہ FIH جو ورلڈ کپ ہوتا ہے، جو ہاکی کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل، اس میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہے ہر سال ایکسیپٹ 2 ایئرز۔ کب کب پاکستانی ہاکی ٹیم نے FIH ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں نہیں پارٹیسپیٹ کیا؟ تو یہ ایبسنٹ رہی صرف 2014 میں اور 2023 میں۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ کب کب پاکستانی ہاکی ٹیم نے FIH میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو 2014 میں جب ملالہ یوسفزئی کو نوبیل پیس پرائز ملا، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ اسی سال پاکستانی ہاکی ٹیم نے پہلی بار پارٹیسپیٹ نہیں کیا FIH ٹورنامنٹ میں، یعنی ورلڈ کپ ہاکی کا جو ہوتا ہے اس میں، اور اس کے بعد پھر 2023 میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ Question number 70, the last question of this video. Which country first of all recognized Pakistan? پاکستان کو سب سے پہلے کون سے ملک نے تسلیم کیا تھا؟ بہت امپورٹنٹ اور بہت فیوریٹ کویسچن ہے پیپر سیٹر کا، یہ کئی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ سب سے پہلے جس کنٹری نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا وہ ایران نے۔ ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے ریکگنائز کیا تھا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ایکسپلینیشن سمجھ آئی ہوگی، یاد رہیں گی چیزیں، اور سبسکرائب کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور اپنے دوستوں اور فیملی میں جو لوگ جنرل نالج پریپیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ لازماً شیئر کیجیے گا، اور لائک بھی کر دیا کریں۔ اور ایک چیز، آئی ایم ویٹنگ فار یور فیڈ بیک، اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں تاکہ ہم اس میں امپروومنٹ لا سکیں آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے۔ اینڈ ہمیشہ کی طرح کیپ اسٹڈینگ، کیپ شائننگ، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔